यूहन्ना इस्तबागी ने इस बात की गवाही दी और दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, ये खुदा का बेटा है जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान है, हमने उसका तजर्बा किया है। यूहन्ना रसूल अपने पहले खत में इस बात का जिक्र करता है कि हमने उसको देखा है, हमने उसको छू कर देखा है, बल्कि हमने गौर से देखा है कि वो खुदा है, वो खुदा का बेटा है। और मैं समझता हूं कि अगर फरिश्तों की गवाही मौजूद है, नबियों की गवाही इस पर मौजूद है, लोग पूछते हैं जी यीशु मसीह ने खुद कहां दावा किया है, वो बता दो। मैं आपके साथ वो हवाला शेयर करना चाहता हूं, यूहन्ना की अंजील उसका 9वां बाब मेरे साथ निकालिए। वैसे तो यीशु मसीह कामों से इस बात की गवाही मिलती है कि वो जो इब्ने आदम में मुजस्सम था वो खुद खुदा था, लेकिन लोग कहते हैं जी वो लिखा हुआ हमें दिखाए, अंजील में कहां लिखा है। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 35वीं 36वीं और 37वीं आयत। 35वीं आयत में लिखा है, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया जिसको उसने शिफा दी थी। जब उससे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान रखता है? उस शख्स से जिसको लोगों ने निकाल दिया था इबादत खाने से, यीशु मसीह काम की वजह से, यीशु मसीह गवाही देने की वजह से। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उसे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदामंद, वो कौन है जिसकी बाबत तू पूछता है कि खुदा का बेटा कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता है वही है। ये यीशु मसीह का अपना बयान है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह नहीं जानता था कि मैं खुदा का बेटा हूं। यीशु मसीह जानता था कि खुदा का बेटा इस जिस्म में मुजस्सम है, मैं खुदा का बेटा हूं। और उसने कहा, मैं जो तुझसे बोलता हूं, तुझसे बात करता हूं, जिसको तू देखता है वही है। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं ईमान लाता हूं। और उसने सिजदा किया, और सिजदा इबादत की रूह है। उसने उसको सिजदा किया, खुदा के बेटे को, खुदा को सिजदा किया। एक दफा किसी गैर मसीही लोग दोस्त ने मुझे पूछा कि आप उसको खुदा कहते हो, तो फरिश्ते जब उसके पास आए तो फरिश्तों को उसने ये क्यों कहा था कि तुम खुदामंद अपने खुदा की इबादत करो और सिर्फ उसी को सजदा करो? फिर यीशु मसीह ने और किसकी तरफ फरिश्तों को भेजा था? खैर, बात तो वो गलती कर रहा था, क्योंकि ये बात उसने फरिश्तों से नहीं कही थी, इबलीस से कही थी। लेकिन मैंने कहा, कम से कम आप ये तो जानते हैं कि फरिश्तों ने उसे सजदा कर दिया था, उसके बाद ही यीशु मसीह ने कहा। अगर कहा है तो फरिश्तों ने सजदा किया है, तो मैं कहा वो फरिश्ते कहां से आए थे? क्या वो फरिश्ते कोई इबलीस के लोग थे, क्या खुदा के लोग थे? कहां से आए थे? कहते जी खामखा लामहला आसमान से ही आए होंगे। तो मैंने कहा, खुदा के फरिश्तों को यह नहीं पता कि जिसको वो सजदा कर रहे हैं वो कौन है? मैंने कहा, मियाँ, वो खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करते, और जिन्होंने खुदा को सजदा करने से इनकार किया, जिन्होंने खुदावंद के साथ बगावत की, उन्होंने तो खुदा ने उनको आसमान से गिरा दिया था। इनको खुदा ने वापस पैसे कबूल कर लिया। वो वापस कहाँ गए थे? वो तो वापस आसमान पर चले गए, और खुदा ने कहा, शाबाश, आप बगावत करके वापस आए हैं। फिर वो दोबारा मेरे साथ नहीं गुफ्तगू की। उसने कहा, हाँ, ये समझते हैं, फरिश्ते उसको सजदा करते हैं क्योंकि फरिश्ते जानते हैं। मैंने कहा, मियाँ, जो फरिश्ते जानते हैं वो तू नहीं जानता।
کاش کہ تو جانتا کہ فرشتے کیوں سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے اسے سجدہ کرتے ہیں جس میں وہ خدا کو دیکھتے ہیں، اور خدا مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور اس کی برکتیں بے بہا ہیں، اس کے ہونے سے بہت کچھ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اگر خدا آسمان سے زمین پر آ گیا تو آسمان پر انتشار برپا کیوں نہیں ہو گیا؟ کیونکہ آسمان تو خالی ہو گیا۔ اگر خدا زمین پر آ گیا مجسم ہو کر تو آسمان تو خالی ہو گیا، اور آسمان پر مخلوقات ہیں، فرشتگان ہیں، وہاں انتشار برپا کیوں نہیں ہو گیا؟ اس اعتراض کے جواب میں ایک بار میں نے کسی دوست سے کہا، غیر مسیحی سے، میں نے کہا میاں پتہ نہیں آپ کس خدا کو مانتے ہیں، میں تو جس خدا کو مانتا ہوں وہ آسمان پر ہو کر اگر زمین کو سنبھالتا ہے تو زمین پر رہ کر وہ آسمان کو کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ تیری نظر میں انتشار برپا ہو سکتا ہے، لیکن اگر خدا آسمان پر رہ کر زمین کو سنبھالتا ہے تو اگر وہ خدا ہے اور زمین پر ہے تو وہ آسمان کو کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ کیا زمین سے آسمان کا فاصلہ زیادہ ہے کہ یہاں تک اس کا اختیار نہیں پہنچتا؟ میں نے کہا جو آسمان پر رہ کر زمین کو سنبھالتا ہے وہ زمین پر رہ کر آسمان کو بھی سنبھالتا ہے۔ اس طرح کے بیسیوں اعتراضات ہیں خداوند یسوع مسیح کے تجسم پر، کہ جو جسم میں ظاہر ہو گیا کیا وہ محدود نہ ہو گیا؟ حالانکہ وہ شریعت کو پڑھتے ہیں، اپنے کلام کی آیتوں کو بھی پڑھتے ہیں، اور جو واقعات خروج کی کتاب میں ذکر ہے وہ واقعات ان کی کتاب میں بھی درج ہے۔ جو جھاڑی کا واقعہ ہے، جو پہاڑ پر موسیٰ کے ساتھ خدا باتیں کرنے کے لیے اترا، جس میں خدا کے ساتھ موسیٰ نے سوال کیا تھا کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، تو میں نے کہا کہ اگر یہ کلام کی آیتوں میں لکھا ہے کہ خدا پہاڑ پر ظاہر ہوا تو کیا پہاڑ پر ظاہر ہونے سے خدا پہاڑ پر محدود ہو گیا؟ پھر خدا جھاڑی میں ظاہر ہوا تو کیا جھاڑی میں خدا محدود ہو گیا؟ اس بات کے جواب میں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جھاڑی میں ظاہر ہونے کے باوجود بھی وہ لامحدود تھا۔ تو میں نے کہا میاں اگر وہ جسم میں ظاہر ہو گیا تو کیا جسم میں ظاہر ہونے کے بعد وہ محدود ہو گیا؟ وہ جسم میں ظاہر ہونے کے باوجود بھی لامحدود ہی تھا۔ جسم میں ظاہر اس نے ہم کمزوروں پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کہا، علامہ اقبال کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ اس کا ظہور اس کی محدودیت پر دلیل نہیں ہے کہ اس کے ظہور سے وہ محدود ہو جاتا ہے، وہ محدود نہیں ہوا۔ اس نے ہماری ضرورت کو پورا کیا ہے کہ ہم اس کے دیکھنے کی خواہش کرتے تھے، داؤد کی خواہش کو پورا کیا، موسیٰ کی خواہش کو پورا کیا، علامہ اقبال کی خواہش کو پورا کیا، جو کہتا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، وہ تو میرے اور آپ کی خاطر جسم میں ظاہر ہوا ہے، لیکن اس کا ظہور اس کی محدودیت کی دلیل نہیں ہے کہ وہ محدود ہو گیا۔ ابن خدا مجسم ہوا ہے، خدا مجسم ہوا ہے۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ جلال کیا ہے؟ جلال وہ لفظ ہے جو جلوے سے ہے، گویا کہ ہم نے خدا کا جلوہ دیکھا ہے، کیونکہ موسیٰ نے اس کا جلوہ دیکھنے کی خواہش کی تھی، لیکن خدا نے کہا کوئی شخص مجھے جلال میں دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر اس نے جلال کو چھوڑا ہے اور زمین پر آیا ہے، اور پولس رسول کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہوا۔ اس نے ہماری شبیہ لی ہے، ہماری گناہ آلودہ نیچر نہیں لی اس نے، اس لیے کہ وہ بے گناہ رہا۔ ہم ایک آلودہ نیچر کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ہماری مانند بن گیا، ہمارے مشابہ ہو گیا، لیکن وہ انسان، میں تو لفظ انسان کو استعمال کرنے سے بہت گریزا ہوں، اس لیے کہ لفظ انسان اس ذات کے لیے استعمال کیا گیا جس میں نسیاں پایا گیا، جس میں گناہ پایا گیا،
یسوع مسیح کی ذات میں تو کوئی گناہ نہیں تھا، پھر ہم اس کو لفظ انسان سے کیوں ادا کریں؟ وہ آدم تھے، ان کا جسم جو ابن آدم کا جسم تھا وہ کمزور تھا، جو مر گیا، لیکن ان کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے پاس اردو زبان میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں اور دونوں کی معنویت فرق ہے۔ انسان وہ ہے جس میں نسیاں پایا گیا، آدم وہ ہے جس کا جسم مٹی کا تھا۔ ادما سے عبرانی زبان کا لفظ ہے، آدم لفظ اردو کا نہیں ہے، بلکہ اس کا مادہ عبرانی زبان میں ہے، عبرانی زبان سے ڈیرائیوڈ ہے۔ آدم اردو شکل ہے، اصل میں لفظ یہ عبرانی زبان کا ہے، مٹی سے نکالا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کا وہ بدن جس میں ابن خدا مجسم تھا، وہ بدن مٹی کا تھا، جو خلق کیا گیا، جو پیدا کیا گیا، لیکن ابن خدا پیدا نہیں ہوا، ابن آدم پیدا ہوا ہے، ابن خدا مجسم ہوا ہے۔ اور میں نے شروع میں اس بات کا ذکر کیا، جو مجسم ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے لیکن جسم میں نہیں ہوتا، اور لیکن جو پیدا ہوتا ہے وہ پہلے نہیں ہوتا، اس لیے کہ ابن خدا ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ ضرورت کیا تھی اس بات کی کہ وہ خدا جو جلال میں تھا، اس نے اپنے کو ظاہر کیا، وہ زمین پر آیا۔ زمین پر آنے کی بہت سی وجوہات تھیں، کیونکہ خدا کی عدالت کے تقاضوں میں بہت سے قوانین لکھے ہوئے تھے۔ پرانے عہد نامے میں ہم پڑھتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اگر گناہ سے چھٹکارا پانا ہے تو بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اور جس کا خون بہایا جائے وہ بے عیب ہو اور وہ بے داغ ہو، اس کی ذات میں کوئی کمزوری، کوئی گناہ نہ ہو، تو ہی وہ کسی گناہ گار کی مدد کر سکتا ہے، کسی گناہ گار کے گناہوں سے اس کو رہائی دے سکتا ہے۔ فرشتے نے مقدسہ مریم کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، یوسف کے ساتھ، متی کی انجیل کا حوالہ آپ سب نے بہت دفعہ پہلے ہی پڑھا ہوگا، ابھی پھر سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ متی رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب۔ جب خداوند یسوع مسیح کی بابت، پیدائش کی بابت فرشتہ یوسف سے ہم کلام ہوا خواب میں، متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کا فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور کوئی نہیں پیدا ہوا جو کسی گناہ گار کے گناہوں سے اس کو نجات دے سکے۔ اس لیے کہ منطق یہ بات کہتا ہے، لاجک یہ بات کہتا ہے، عقل یہ بات کہتی ہے کہ ایک گناہ گار شخص دوسرے گناہ گار کی مدد نہیں کر سکتا، ایک بیمار شخص دوسرے بیمار کی مدد نہیں کر سکتا، اور ایک باغی دوسرے باغی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی باغی 2 لوگ ہوں اور جج کی عدالت میں کھڑے ہوں، اور ایک باغی کہے کہ میں نے تو یہ عمر گزار لی ہے، یہ دوسرا باغی جو ہے یہ بھی جوان ہے، اس نے پوری عمر گزارنی ہے، تو میں اس باغی کی ضمانت دینا چاہتا ہوں، اس کی ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا جج ایک باغی کے لیے دوسرے باغی کی ضمانت لے لے گا؟ ہرگز نہیں۔ جج کہے گا کہ میاں تو بھی اسی جرم کا مرتکب ہوا ہے جس جرم کی تو ضمانت دینا چاہتا ہے، اس لیے تو قابل قبول ضمانت نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو خود بھی باغی ہے، اور یہ گناہوں سے نجات دینے کی کوالیفیکیشن یسوع مسیح کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔
چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسٹارٹنگ فرام ابراہم، اسحاق، یعقوب، بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس. داؤد ایک بڑا نام ہے. داؤد کو بنی اسرائیل میں بڑا مقام حاصل ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے لیے ہوشانہ کے جب نعرے لگائے گئے تو یہی کہا گیا، ہوشانہ مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے. لیکن داؤد میری مدد کیا کرے گا اس حلقے میں جہاں پر مجھے گناہوں سے رہائی کی ضرورت ہو؟ میرے جسمانی دشمنوں سے تو مجھے رہائی دے سکتا ہے، لیکن میری بغاوت کے گناہ سے مجھے کون رہائی دے گا؟ داؤد تو خود کہتا ہے کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے خون کے جرم سے چھڑا. وہ تو خود گناہگار اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے. پھر موسیٰ میری مدد کیا کرے گا؟ موسیٰ نے گناہ کیا اور موسیٰ کے گناہ کی اس کو سزا بھی ملی. ان سب کے خلاف FIR کٹی ہوئی ہیں اور سب سزا یافتہ ہیں. موسیٰ کو خدا نے کہا کہ تو ملک موعودہ میں داخل نہیں ہو سکتا. داؤد نے ہیکل کا سارا سامان تیار کیا، لیکن خدا نے اسے منع کر دیا کہ تو ہیکل کی بنیاد نہیں رکھے گا کیونکہ تیرے ہاتھ خون آلودہ ہے. سب FIR لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، سب گناہگار، سب سزا یافتہ ہیں، اور بائبل مقدس نے ان کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے. پھر یہ لوگ میری اس حلقے میں کہ جہاں پر مجھے گناہوں سے رہائی کی ضرورت ہو، مجھے کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میری مدد کے لیے صرف ایسا شخص چاہیے جو خود بے گناہ ہو، کیونکہ ایک بے گناہ ہی کسی گناہگار کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ صرف میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے جو مسیح مجسم ہے، کلمہ مجسم ہے. وہ جسم میں آ کر میرے گناہوں کا کفارہ دیا، اس نے میرے گناہوں کا ازالہ کیا، کیونکہ فرشتے نے یہ پیغام دیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے گناہوں سے ان کو نجات دے گا. یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا، اس نے ہمیں گناہوں سے نجات دی ہے. یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے، یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے. میں سوچتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خدا تو ویسے بھی معافی جاری کر سکتا تھا، لیکن جب اس کے قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، تو پھر وہ جب اس نے خود کرنا ہے تو اس قانون کو کیسے کمپرومائز کرے گا؟ اس کے بارے میں مولوی حشمت اللہ نے ایک کتاب لکھی ذبیح اللہ کے نام سے. اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ کیوں خدا کو جسم اختیار کرنا پڑا، کیوں خدا کے بیٹے کو، کلمہ خدا کو جسم اختیار کرنا پڑا. وہ کہتے ہیں کہ ایک جج ہے جو پوری دنیا میں 2 صفتوں کی بنا پر مشہور ہے. وہ جج جو ہے وہ عادل بھی ہے، وہ جج جو ہے وہ رحیم بھی ہے، اور اس کے سامنے ایک باغی کا مقدمہ ہے جو کہ گناہگار ہے. شاید میں ہوں، شاید آپ میں سے کوئی ہے. وہ جج کے سامنے کھڑے ہیں، وہ باغی جج کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ جج عادل بھی ہے. وہ اپنے عدل پر کمپرومائز نہیں کرتا، وہ اپنی عدالت کے تقاضوں پر سودے بازی نہیں کرتا. جو اس کی عدالت کہتی ہے وہ کرتا ہے. لیکن وہ اس بات کے لیے مشہور ہے کہ یہ رحیم ہے، یہ رحم کرنے والا بادشاہ ہے، یہ رحم کرنے والا جج ہے. اس کے سامنے باغی کھڑا ہے، اور وہ مصنف یہ بات کہتا ہے کہ یہ جج کے پاس کیا آپشن ہے کہ اس باغی کے ساتھ کیا فیصلہ کرے گا. کیا وہ اس پر رحم کرے گا اور اس کو چھوڑ دے گا؟ اگر اس پر رحم کرے گا تو دنیا کے لوگ کہیں گے ہاں یہ رحیم تو ہے لیکن یہ عادل نہیں رہا، کیونکہ اپنے عدل کے تقاضوں پر سودے بازی کرتا ہے. اس نے اپنے عدل کو پورا نہیں کیا. باغی کی سزا موت ہے، اس کو موت دے دینی چاہیے تھی، اس نے کیوں رحم کیا ہے؟ اگر وہ اپنی عدالت کے تقاضے پورے کرتا ہے اور اس کو موت کا حکم سنا دیتا ہے تو لوگ کہیں گے بھئی یہ کیسا جج ہے، یہ تو کہتا ہے میں بہت رحیم ہوں، اس نے اس پر رحم کیوں نہیں کیا؟
اس کو تو اس نے سزائے موت دے دی ہے۔ اب وہ جج پھنسا ہوا ہے۔ پھر وہ مصنف سوال اٹھاتا ہے کہ اب یہ جج کیا کرے گا کہ اپنے رحم کو بھی قائم رکھے اور اپنی عدالت تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ اور وہ کہتا ہے جج کے پاس صرف ایک ہی رستہ ہے کہ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور کٹہرے میں کھڑا ہو اور جو سزا اس مجرم کی ہے وہ اپنے اوپر لے، اور اس کے عدل کے تقاضے پورے ہو جائیں گے اور مجرم پر رحم ہو جائے گا۔ خدا نے یہی کیا ہے، خدا نے یہی کیا ہے۔ یہی تجسم کا مقصد تھا کہ اس نے اس باغی کو زندگی دینے کے لیے اس کی جگہ پر موت کو گوارا کیا ہے۔ اس نے جسم میں آ کر میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا برداشت کی ہے۔ وہ میرے اور آپ کی خاطر صلیب پر مر گیا، اور اس نے مجھے اور آپ کو گناہوں سے رہائی دی ہے، گناہوں کی سزا سے چھڑایا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو کہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا اس میں مجسم ہے، اس کے ہونے سے میرے اور آپ کے گناہوں کا ازالہ ہوا ہے۔ اور پولس کہتا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ ساری سزا جو میرے اور آپ کے نام کی تھی اپنے جسم پر برداشت کی اور فتح یابی کا شادیانہ بچایا۔ پولس رسول نے اپنے خط میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ اس نے میرے اور آپ کی خاطر وہ تقاضے پورے کیے ہیں جو ایک باغی کے ذمہ آتے تھے۔ یہ اس کے فائدے، یہی اس کی برکتیں ہیں، اور اس کی بدولت ہی خدا اور میرے درمیان جو فاصلہ تھا، اس نے جدائی کی دیوار جو تھی وہ گرا دی ہے۔ اب میں اور میرا خدا باپ جو ہے ہم ایک ہیں، میں اس کے گھرانے کا ہو گیا ہوں، میں اس کا بیٹا کہلاتا ہوں، میں زندگی کا وارث ہو گیا ہوں۔ یہ وہ برکتیں ہیں جو ابن خدا کے تجسم کی بدولت ہی میسر آئی ہیں۔ یہ ہمارا فخر ہے اس ابن خدا پر جو میرے اور آپ کی خاطر جلال کو چھوڑ کر جسم میں ظاہر ہوا۔ ہم نے اس کا تجربہ کیا، ہم نے اس کا جلال دیکھا، ہم نے اس کی قدرت کو دیکھا، ہم نے اس کے اختیار کو دیکھا، ہم نے اس میں ایک امید رکھی ہے، ہم نے موت کے بعد زندگی کا تجربہ بھی اسی میں کیا ہے، ہم نے قیامت کا تجربہ اس میں کیا ہے۔ یہ اس کی برکتیں ہیں، یہ وہ خوشیاں ہیں، وہ امید ہے جو ابن خدا کے تجسم کی بدولت ہمارے سامنے کھل کر سامنے آئی ہیں۔ ہم اس ایمان پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا ان کا شکر ہو کہ وہ بے گناہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر مر گیا، اور اب ہم نجات یافتہ ہیں۔ اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو میں اور آپ کبھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں کہلا سکتے تھے، ہم کبھی خدا کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ اس نے اپنے آپ میں ہم سب کو ایک کر لیا ہے۔ جو جدائی کی دیوار تھی اس نے گرا دی ہے۔ اب میرے اور میرے خدا کے بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے۔ یہ وہ برکتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی بدولت ہمیں میسر آئی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس ایمان میں قائم رکھے کہ ابن خدا مجسم ہو کر میری خاطر آیا ہے، آپ کی خاطر آیا ہے، اور اس کے آنے ہی سے ہمیں خدا کا تجربہ ہوا ہے، ہمیں اس کے ہونے کا احساس ہوا ہے، ہم نجات یافتہ ہو گئے ہیں، ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہو گئے ہیں۔ اور پطرس کہتا ہے کہ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، اب تم خدا کی امت ہو، تم خدا کی امت ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس ایمان اور اس خیال میں ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین۔